हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। जी ईमान अस्सलाम फाइटर साहब, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमिन है आप? मोमिन ही हो भाई, ये जो जीमेल है ये मेरे दोस्त का है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी जीमेल के भी वांदे हो गए आप लोगों के आपके खुद के जीमेल आईडी नहीं बन रहे, आप दोस्तों के जीमेल आईडी से आ रहे। नहीं, खुद की जीमेल आईडी तो बहुत सारी है ना। अब जो जीमेल आईडी से एक बार और मैं ज्वाइन हुआ था तो वही था, तो फटाफट ज्वाइन किया, क्या पता बाद में मौका मिले नहीं मिले। और वो ये आपके दोस्त पास लोग इतने जो है फॉलोअर जो है। आपको अपना अपना ईमेल आईडी भी दे देते हैं क्या? अरे भाई, आप लोग क्या समझिएगा कि ईमेल आईडी पे क्या भरोसा है, क्या रियलिटी में आके देखिए भाई, ये नफरत का कीड़ा, ये बस पॉलिटिक्स है। रियलिटी में भाई भाई कैसे होते हैं वो आप लोग नहीं समझिएगा। चलिए हम देखते हैं कि भाई भाई कैसे होते हैं और एक रसूल कैसे हम्म। होते हैं, एक नबी कैसे होते हैं। हाँ, उससे पहले मैं चाहता हूं बताइए। कि आप इस सूरा हमें पढ़कर सुना दे। कोई भी सूरह है। जी, कोई भी सूरा सुना दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क्यों भाई, अभी भी आ, यकीन नहीं हो रहा क्या? जी जी, बिल्कुल यकीन हो गया है। मैं ये कह रहा हूं कि नमाज नमाज पढ़ते हैं आप? बिल्कुल। नमाज में सूरह फातिहा से पहले क्या पढ़ते हैं आप? सूरह फातिहा से पहले हम लोग पढ़ते हैं सना। जी, वो पढ़ के सुना। यार ये रमेश कुमार साहब, यार इतना बोलने के बाद भी क्या करूं यार आप लोगों का। ब्लॉक टॉपिक पे मारो आइएगा, इनको। ये सना सुनना है आपको। हाँ, सॉरी ईमान फाइटर भाई, आप जी सना सुना दीजिए। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये तो आपको याद नहीं होगा माश ना? भाई हमको याद क्यों नहीं होगा भाई, इतने साल नमाज पढ़े ना भाई। नहीं नहीं, आप तो एक्स हो गए हो ना। याद है हमें, उसकी फिक्र नहीं, लेकिन आप माशा ओम, आपने सना भी सही पढ़ा, आपने सूरह इखलास भी सही पढ़ा, और उसके अभी भी बाद आपको आप यकीन नहीं। आप ईमान फाइटर है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे एक बताइए आप कि एक जी। काफिले पर, तिजारती काफिले हम्म। पर, कारवां पर लूटमार करने हम्म। वाला आपकी हम्म। नजर में वो नबी और रसूल हो सकता है? अच्छा, किसने किया है तिजारती काफिले पे लूट और मार? नहीं, वो हम देखेंगे, लेकिन मैं पहले समझना चाहता हूं, जैसे कि पहले सेम दिखा सवाल आप दीजिए मुझसे भाई। करें। हम्म। अगर सेम सवाल आप मुझसे करें कि भाई एक लुटेरा इंसान क्या दुनिया के लिए रोल मॉडल हो सकता है, क्या वो नबी और रसूल हो सकता है, तो मैं जवाब दूंगा नहीं। मेरे नजदीक एक लुटेरा, एक एक यानी दूसरों के माल पर हमला करने वाला, ये एक नबी रसूल या रोल मॉडल जिसको फॉलो किया जा सके, ऐसा इंसान नहीं हो सकता। आप आपका हिस्ट्री क्या उठा मामला है? के देख लो। मेरा मामला देखिए यही है कि आपका जो कहना है कि एक लुटेरा ये नहीं हो सकता है। भाई, उन्होंने क्या लूटा? आप मुझे बताइए। मैंने पुराने अभी जमाने में किसी आप की कभी बात, भी उठा के देखिएगा, तो फिर आप ईमान हमेशा फाइटर देखिएगा साहब, जब भी कहीं पे किसी राज्य पे कोई राजा हमला करता है, तो वो जो मालो गनीमत होता है वो वहां ले ही लेता है। कहीं भी आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, किसी भी मैंने इन्वेजन को, कुछ भी। ईमान फाइटर साहब, आप ईमान फाइटर इन्वेजन को साहब, लूट से जोड़ रहे हो। जी ईमान बोलिए। फाइटर साहब, मैंने अभी किसी का बोलिए। नाम ही नहीं लिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई आप लुटेरा, देखिए साहिल क्या भाई, सुनिए। आपके, आप हो चाहे समीर भाई हो, आप लोग जो भी हो, आप लोग डायरेक्ट एक ही जगह पे आप लोग एम करते हो। आप लोग बात कितनी बोल लो, आप लोग का एम वही रहता है, आप लोग एक ही आदमी को टारगेट करते हो। वो हम लोग सब जानते हैं बखूबी, आप लोग का मैंने अभी किसी थंबनेल शख्स का और आप नाम लोग की लिया बातें अभी देख। तक?
आपका इंटेंशन तो वही ना, अभी नहीं लोगे 5 मिनट बाद आप अरे लोगे, इंटेंशन लेकिन आप लोगे उन्हीं कैसे का समझ नाम। गए, लेकिन ये तो बताओ, मतलब आपके नजदीक एक लुटेरा नबी और रसूल हो सकता है? लुटेरा थे ही नहीं ना महाराज, लुटेरा लुटेरा क्या होता है? अरे लुटेरा मेरे भाई, मैं किसी का अभी तक नाम लिया ही नहीं। मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि क्या कोई लुटेरा जो एक तिजारती काफिले पर अटैक करे, अपनी नजरें गड़ाए बैठे कि ये जो माल वाल लेके जा रहे हैं इनको हम लूट लेंगे, इनको मार हाँ, देंगे, क्या ऐसा शख्स आपके नजदीक एक रोल मॉडल हो सकता है, एक नबी और रसूल हो सकते हैं? ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। अपने निजी फायदे के लिए लूट-पाट मचा के अगर कोई ऐसा करे तो वो नहीं हो सकता। अच्छा, और अगर अपने निजी निजी फायदा फायदे, नहीं हो तो स्वार्थ और लूटपाट कर घमंड के सकते हैं? तौर पर, अच्छा, अगर वो लूट-पाट घमंड करता है नहीं तो हो, वो नहीं होगा। घमंड नहीं हो, मैं जैसे बस लूट लूट रहा हूं ताकि हाँ, उसमें से बोलिए। मैं भी खा लूं और मेरे जो अतराफ के लोग हैं, मेरे जो साथी है, उनको भी उसमें से दे दूं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? रॉबिन हुड जैसा। नहीं, प्रॉब्लम है, बिल्कुल है भाई। तो एक बात कहिए ना, दो दो बात क्यों कर रहे हो? तो बात देखिए, आप इन सेंस आप कहना चाह रहे हो कि लुटेरा लुटेरा देखिए, लुटेरा और एक लीडर जो एक एक रूल कारवां जा कायम रहा है, करता है, उसमें फर्क है। हाँ, ईमान कारवां जा फाइटर रहा है, साहब, चलिए ठीक, कारवां जा रहा है। हाँ, बोलिए, एक कारवां जा कारवां रहा है। जा रहा है, एक बिजनेस जा रहा कारवां जा रहा है, काफिला जा रहा है। है, जा रहा आप उस पे है, जा हमला रहा है। कर देते हो और उसके हाँ, जो माल है उसको लूट लेते हो, इसको आप हाँ, क्या कहेंगे? हालांकि कारवां जा रहा है, लूट हालांकि किसको? उन काफिलों वालों ने आपको लूटा ही नहीं कभी, आपके माल को, आपका काफिला कभी नहीं लूटा उन्होंने, तो टिट फॉर टैट भी नहीं है इधर। हुँ। तो आप इसको एक अच्छा अमल कहोगे? एक ऐसे करने वाले को आप रसूल और नबी कहोगे, मानोगे? अच्छा चलिए, मैं एक हाँ, काम ऐसे करता तो हूँ, देखिए मैं जी, जी। आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, और यही परेशानी आज जो सुदर्शन न्यूज हाँ, में हाजी रंगरेज साहब जो आए थे उनके साथ भी यही परेशानी हो गई थी, और वो जवाब नहीं दे पाए, भाग गए थे। अब मैं, आप मेरे जो प्रूव दर्शक है, कीजिए, एक मिनट रुकिए, अब आप मुझे मैं दिखाइए। आपको पूरा मौका दूंगा। ईमान फाइटर साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप हुँ, अच्छे से बात कर रहे हैं। मैं पूरा मौका आपको दूंगा, आप फिक्र ना करें। मैं, मेरे जो 1300 लोग देख रहे हैं व्यूअर्स, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई एक लुटेरे को आप एक रोल मॉडल मानेगा या नहीं मानेगा? आप लोग अगर लुटेरे को रोल मॉडल आप नहीं मानते हो तो एक लिखिएगा, और अगर लुटेरे को आप एक रोल मॉडल या नबी या रसूल मानते हो तो दो लिखिएगा। अगर नहीं मानते तो एक। मैं आप लोगों की भी राय जानना चाहता हूं। अरे बोलते साथ नंबर में लिखो भाई, नहीं मानेंगे नहीं, अगर नहीं मानते हो तो एक। ये देखिए, ओए होए 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 होए। अमित थोड़ा शो करते जाओ, आप शो करो, मैं नाम पढ़ते जाता हूँ। हंस वाहिनी ऑनलाइन, हाँ, एबी के, नंद कुमारी, ट्रूपर, फ्री फायर एंड फन, पर्थ, सत्यजीत प्रधान, एबी, यानी कितने सारे, ओ हो। सब ने कहा कि हाँ, हम तो आप प्रूव नहीं कीजिए। मानेंगे। यानी सवाल डिफिकल्ट नहीं था, अब आपके लिए इतनी डिफिकल्टी क्यों हो रही है? या तो बोल दीजिए कि हाँ, मैं लुटेरे को अपना नबी और रसूल मानने के लिए रेडी हूं, या कह दीजिए कि नहीं हूं। इतनी मुश्किल क्या है? ठीक है, तो आप मुझे ये दिखा दीजिए कि अब आप सीधा अप टू द पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है? अब आप मुझे ये दिखा दीजिए कि हाँ, हुजूर साहब को आप लोग जो हमेशा टारगेट करते हैं, उन्हीं के बाद अभी भी उन्हीं को टारगेट करिएगा, कोई सूर्य उठा के, हम जान। तो आप मुझे ये बता दीजिए, एक जगह भी आप दिखा दीजिए जहां उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए और अपने मतलब वो क्या कहते हैं, जैसे डाकू लोग लूटता है वैसे लूटने के लिए उन्होंने लूट लिया हाँ, हो। वैसे ही आप मुझे बताऊंगा, दिखाइए, डाकू लूटता है वैसे ही बताऊंगा। चलिए बताइए। ठीक है, चलिए।
تو پھر اس کے بعد दिखाइए। آپ رسول ان کو نہیں مانیں گے پھر؟ ऐसा तो मैंने नहीं कहा, आप पहले दिखाइए ना, पहले दिखाइए, تو मैं پھر उसको डिफेंड करूंगा, आप दिखाइए। مطلب بتا دوں گا تو بھی مانو گے ان کو رسول؟ पहले दिखाइए तो भाई, उसके बाद ना मैं बताऊंगा। आप दिखा रहे کتنی नहीं हो, आप बोल रहे مشکل हैं पहले ہے दिखाइए। ہمارے مومنوں کے لیے، صاف صاف یہ بھی نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے اگر دکھا دو گے تو میں نہیں مانوں گا۔ तो अब दिखाइए ना। तब देखिए, हर चीज को एक एक्सप्लेन करना पड़ता है, एक वजह होती है, एक اچھا तरीका होता है हर चीज का। अब आप जैसे दिखाइएगा तो आपकी थिंकिंग में वो है। अब मैं बताऊंगा, मैं मेरे को एक मौका तो मिलना चाहिए कि मैं भी बताऊं कि क्या है मेन ٹھیک ہے एक्चुअल में क्या है बात। ٹھیک ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک منٹ، یہ دیکھیے اسکرین بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، پریزنٹ شیئر اسکرین ونڈوز۔ लेकिन आपने मुझे वेरीफाई करने के लिए सूर्य वगैरह सब सुन लिया। جی بالکل بالکل، نہیں دیکھیے ایمان فائٹر صاحب ضروری اس لیے وجہ سے ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے نا کہ کوئی فیک مسلم آئے اور وہ پہلے تو सही बात। کہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، پھر بعد میں وہ ہماری طرح بولے کہ یار ٹھیک ہے میں نہیں مانتا، حالانکہ وہ مومن تھا ہی نہیں کبھی۔ تو یہ ہم انصاف پسند ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں، پورا یعنی یہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم سے ایسے لوگ نہ آئے اپنے آپ کو مسلمان کہے جو کہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے پھر بھی کہیں نہ کہیں چوک ہوتی ہو، لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے تاریخ طبری والیوم 2 جلد دوم ہے اور اس کا صفحہ نمبر 118 ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اب دیکھیے ہوا یہ کہ جب رسول اللہ مدینہ میں آئے، ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ نیز اسی سال حضرت کے ہجرت کے 18ویں مہینے رسول اللہ نے عبیدہ، کچھ بولا آپ نے؟ हाँ हाँ پڑھوں نا میں؟ ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں، میں پڑھوں یا آپ پڑھ رہے ہو؟ आप पढ़िए ना, आप पढ़िए ना। ٹھیک ہے۔ نیز اسی سال ہجرت کے 18ویں مہینے رسول اللہ نے عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد المناف کو سفید علم دے کر بطن رابغ بھیجا، ٹھیک ہے۔ مستع بن اساسہ ان کے علم بردار تھے اور 60 مہاجرین ان کے ساتھ تھے، ان میں کوئی انصاری نہ تھا۔ یہ ثنائیہ المرہ جو یہ کیا ہے جو جحفہ کے طرف میں واقع ہے پہنچے۔ آہیہ نامی ایک چشمہ آب پر ان کا مشرکین سے مقابلہ ہو گیا، طرفین سے صرف تیر اندازی ہوئی، تلوار کی نوبت نہ آئی۔ مشرکین کے دستہ فوج کی عمارت میں اختلاف ہے، بعضوں نے ابو سفیان بن حرب کو امیر بتایا ہے، دوسروں نے مغز بن حفیظ کا نام لیا ہے۔ واقدی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب اس فوج کا امیر تھا اور اس کی تعداد 200 تھی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ نے ایک علم دے کر یعنی ایک جھنڈا دے کر جو مشرکین ہیں ایک مقام پہ جو جا رہے تھے وہاں پہ انہوں نے حملہ کروایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے خرار کی مہم۔ اسی سال ذوالقعدہ میں رسول اللہ نے سعد بن ابی وقاص کو ایک سفید نشان دے کر خراج بھیجا۔ مقداد بن عمرو ان کے علم بردار تھے۔ اس کے متعلق خود سعد سے مروی ہے کہ میں 20 یا 21 آدمیوں کے ساتھ پیدل خرار روانہ ہوا۔ دن کو ہم چھپے رہتے تھے اور رات کو چلتے تھے۔ 5ویں صبح کے وقت ہم وہاں پہنچ گئے۔ رسول اللہ نے مجھے ہدایت فرما دی تھی
کہ میں وہاں سے آگے بڑھوں مگر دشمن کا تجارتی قافلہ مجھ سے ایک دن پہلے وہاں سے گزر چکا تھا. ان کی تعداد 60 تھی اور میرے ساتھ سب کے سب مہاجرین تھے. اب دیکھیے کہ یہاں پہ بھی جو تجارتی قافلہ مشرکین لے کے جاتے تھے، رسول اللہ اپنے صحابیوں کو خاص کر کے مہاجرین کو، انصاری اس میں کوئی بھی نہیں تھا، مہاجرین کو بھیج کر ان پہ حملہ کرنے کے لیے کہتے. لیکن یہاں ہاں، پہ یہاں تو بھائی جان لکھا ہے کہ ان سے ایک دن پہلے تجارتی قافلہ نکل ہاں چکا تھا ان دشمن کی کا. قسمت اچھی تھی. میں وہی بتا رہا ہوں نا، ان کی قسمت اچھی لیکن تھی. یہاں یہ یہ تو والے نہیں لکھا کہ ہم حملہ کرنے کے لیے وہاں پر چھپتے تھے. یہاں تو دیکھیے صاف بتا صاف رہا ہوں یہاں پہ بتا رہا آپ ہوں کو آگے جی سب. جی ارے بتائیے بھائی بتائیے یہ بتائیے بھیجا کیوں رسول بتائیے. اللہ نے؟ یہ رسول اللہ نے بھیجا کیوں؟ اس سال ذوالقعدہ میں رسول اللہ نے سعد بن ابی وقاص کو ایک سفید نشان دے کر خرار بھیجا. مقدار بن عمرو ان کے علمبردار تھے. اس کے متعلق خود سعد سے مروی ہے کہ میں 20 یا 21 آدمیوں کے ساتھ پیدل خرار روانہ ہوا. رسول اللہ نے کیوں بھیجا؟ ضروری تھوڑی ہے کہ 20 آدمیوں کے ساتھ کہیں بھیجیں گے. وہ سفید جھنڈا لوٹنے کے لیے ہوتا ہے بھائی جان. ہاں یہاں اور دیکھیے نا، ضروری ہے کہ لوٹنے کے لیے بھیجا. رسول اللہ نے مجھے ہدایت فرما دی تھی کہ میں وہاں سے آگے بڑھوں مگر دشمن کا تجارتی قافلہ مجھ سے ایک دن پہلے ہی وہاں سے گزر چکا تھا. اگر وہ تجارتی قافلہ وہاں سے ایک دن پہلے نہ گزرتا تو صحابہ جو تھے، جو لوٹ مار کرنے والے تھے، وہ ان پہ اٹیک کر کے لوٹ لیتے. اب اس کو آگے بھی میں بتاتا لیکن ہوں. ہاں بتائیے آگے بتائیے. ہاں ہاں سنتے جائیے. یہاں پہ تو ناکام بولیے. ہوئی، ان کی سازش ناکام ہوئی. اب دیکھیے غزوہ ابوا یہ کیا ہے. محمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ مدینہ تشریف لائے اور اس ربیع الاول کو بقیہ حصہ ماہ ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، واقدی اور ذی الحجہ اور محرم آپ نے مدینہ ہی میں قیام فرمایا. اس سال کا حج مشرکین ہی کے اہتمام میں ہوا. مدینہ آنے کے 12ویں مہینے سفر میں آپ جہاد کے لیے نکلے. قریش اور بنو زمرہ، بکر بن عبد مناف بن کنانہ کے نیت سے وادان آئے. یہی غزوہ ابوا ہے. بنو زمرہ کے رئیس مخشہ بن عمرو نے، جو خود اسی قبیلے کا تھا، آپ سے مصلحت کر لی. آپ بغیر کسی نقصان کے مدینہ واپس آ گئے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی وہاں رسول اللہ نکلے لیکن وہاں پہ ان کی لڑائی نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے وہاں پہ ٹریٹی کر لی. آگے بڑھتے. اب یہ اسلام تو کا یہاں تو لوٹ مار تو بھائی جان ابھی تک ثابت نہیں. ابھی تک تو جنگی ارے کا میں ماحول لگ رہا ہے ابھی یہ. ثابت کرتا ہوں میرے بھائی. کیوں کیجیے ٹینشن لے بھائی. رہے؟ چلو میں ایک کام کرتا ہوں، ٹینشن. لوٹ مار پہ جاتا ہوں سیدھا. میں آپ کو یہ تمہید نہیں باندھتا ہوں. ایک منٹ رکیے. چلیے دکھائیے. ایک منٹ دیجیے گا مجھے. چلیے میں آپ کو سیدھا لوٹ مار پہ ہی لے کے چلے جاتا ہوں. دیکھیے پیج نمبر 121. اس میں کیا لکھا ہے؟ سعد بن عبادہ کی قائم مقامی. تمام ارباب سیر کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اس سال ربیع الاول میں خود رسول اللہ غزوہ ابوا پر تشریف لے گئے. اسے غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے. ان دونوں مقامات کے درمیان 6 میل کا فاصلہ تھا. ٹھیک ہے. تجارتی قافلوں کی روک تھام. واقدی کے قول کے مطابق اس کے بعد پھر رسول اللہ 200 صحابہ کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہوئے تاکہ قریش کے تجارتی قافلوں کو روکے.
آپ ربیع الاول میں بوات پہنچ گئے. ان قافلوں میں امیہ بن خلف اور قریش کے 100 آدمی اور تھے اور 2500 اونٹ تھے. کتنے؟ 2500 اونٹ تھے, تجارتی قافلہ. آپ واپس آ گئے, کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اس غزوہ میں سعد بن ابی وقاص آپ کے علم بردار تھے. اسی موقع پر آپ نے مدینہ میں سعد بن معاذ کو اپنا نائب مقرر کیا تھا. اس کے بعد اسی ماہ میں آپ قرز بن جابر الفہری کے تعاقب میں مہاجرین کے ساتھ تشریف لے گئے. یہ مدینہ کے ریوڑوں کو جو جمائے چارہ کرتے تھے لوٹ لے گیا تھا. رسول اللہ نے اس کا تعاقب کیا. آپ بدر پہنچے مگر اسے نہ پا سکے. اس غزوہ میں علی بن ابی طالب آپ کے علم بردار تھے اور آپ نے زید بن حارثہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا. نیز اسی سال جب قریش کے تجارتی قافلے شام جانے لگے, آپ ان کو روکنے کے لیے مہاجرین کے ساتھ برآمد ہوئے. اس مہم کو غزوہ جات عشیرہ کہتے ہیں. اچھا, یہاں پہ بھی دیکھیے کہ رسول اللہ کا جو اٹیک تھا وہ تجارتی. اوپر میں دیکھیے سمیر بھائی, مطلب ساحل بھائی, تھوڑا سا اوپر دیکھیے. یہ مدینہ دیکھیے, یہ مدینہ میں دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے, یہ مدینہ کے ریوڑوں کو جو جمعے چرا کرتے تھے لوٹ لے گیا تھا. یعنی یہاں ان کو نہیں کہا گیا, کسی نے لوٹ لیا تھا تب یہ اس میں بتاتا ہوں. میرے بھائی, جو اوپر کا کانٹیکس ہم نے پڑھا اس میں رسول اللہ جو تجارتی قافلہ ان کا جا رہا تھا وہاں پہ اٹیک کرنے کے لیے بھیجا اور اس میں ان کو سفلتا نہیں ملی. اسی دوران ایک شخص جس کا نام یہ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا نام, جو ابھی آپ نے کہا نا, ایک منٹ رکیے. قرز جو ہے, ایک منٹ رکیے, ہاں یہ والا قرز بن جابر الفہری جو ہے, یہ اس نے ایک بار جو ہے وہاں کے جو جانور انور جو تھے ان کے ریوڑ میں اس نے لوٹ مار کی تھی. یہ تو ایک شخص کا خود کا عمل تھا. اس سے پہلے رسول اللہ باقاعدہ اپنے صحابہ کو تجارتی قافلوں کو لوٹنے کے لیے بھیج رہے تھے. ٹھیک ہے, اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کے رسول اللہ نے کیا کیا. یہ دیکھیے, حضرت عبداللہ بن جہش کی مہم. جمادی الاخری میں رسول اللہ کے زبن جابر کہری کے تعاقب سے مدینہ واپس آئے, اور جب آپ نے عبداللہ بن جہش کو مہاجرین کے 8 خاندان کے ساتھ جن میں کوئی انصاری نہ تھا حجاز روانہ فرمایا. واقدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے عبداللہ بن جہش کو مہاجرین کے 12 اشخاص کے ہمراہ اس مہم پر بھیجا تھا. بہرحال سابق بیان کے مطابق آپ نے روانگی کے وقت ایک خط لکھ کر ان کو دیا اور ہدایت کر دی کہ جب تک 2 دن کا سفر نہ طے ہو جائے تم اس نے. اچھا, یہ ابھی جو میں قصہ بتا رہا ہوں گائز, اس کو بڑے غور سے سننا, اور یہیں سے اصل چیز جو پہلے تجارتی قافلوں پر حملہ کیا گیا, حملے کی کوشش کی گئی, رسول اللہ نے بھیجا لوٹ مار کرنے کے لیے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. لیکن اب کامیاب ہوگی. کیا معاملہ تھا آپ خود ابھی سننا بڑے غور سے. 3 ابھی منٹ تک تو 4 بھائی جان منٹ معاملہ لگے میں گا. دکھ رہا ہے کہ انہوں نے روکنے کے لیے بھیجا تھا, جیسے یہ تو ہمیشہ نہیں, ہوتا ہے. رکو اگر بھائی جی سنو جی جی سنو سنو, جی آپ جی جی سنتے جی رہو. آگے 3 بولیے, سے آگے بولیے. 4 منٹ لگے گا, پوری سٹوری آپ کو سمجھ میں آئے گی. ہاں ضرور ضرور, آپ ہاں, شوق سے بتائیے. کوئی انصاری نہ تھا. حجاز روانہ جی فرمایا. واقدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے عبداللہ بن جہش کو مہاجرین کے 12 اشخاص کے ہمراہ اس مہم پر بھیجا تھا. بہرحال سابق بیان کے مطابق آپ نے روانگی کے وقت ایک خط لکھ کر ان کو دیا اور ہدایت کر دی کہ جب تک 2 دن کا سفر نہ طے ہو جائے تم اسے نہ پڑھنا. پھر پڑھ کر جو حکم دیا گیا ہوا ہے اس کی بجا آوری کرنا اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اس کے لیے مجبور نہ کرنا. چنانچہ 2 دن سفر کرنے کے بعد عبداللہ بن جہش نے رسول اللہ کا خط پڑھا. اس میں مرقوم تھا کہ اس خط کے دیکھنے کے بعد تم سیدھے مکہ اور طائف کے درمیان نخلا جا کر ٹھہرو,
وہاں سے قریش کی نگرانی رکھو اور ان کی خبر ہمیں پہنچاؤ۔ عبداللہ نے خط دے کر کہا میں بشر و چشم اس ارشاد کی بجا آوری کروں گا، اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے ایسا حکم دیا ہے، مگر اس بارے میں تم پر جبر کرنے میں منع فرمایا ہے، لہٰذا جسے دل سے شہادت کا شوق ہو وہ میرے ساتھ چلے، اور جو نہ چاہتا ہو واپس ہو جائے۔ میں بہرحال اس حکم کی بجا آوری کروں گا۔ مگر کسی نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا، وہ اپنی سمت چلے، دوسرے تمام ان کے ساتھی بھی ساتھ ہوئے، انہوں نے حجاز کی راہ لی۔ ٹھیک ہے، میں لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ معاملہ کیا ہوا۔ معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا اور ایک خط دے کے کہا کہ 2 دن بعد آپ جب اس مقام پر پہنچو گے تو آپ نے اس خط کو پڑھنا ہے، اور اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے عمل میں لانا ہے، لیکن جو آپ کے ساتھی ہے ان کو زبردستی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، جب وہ صحابی وہاں پہ پہنچے، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن جہش۔ ٹھیک ہے، جب وہ صحابی وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے وہ خط کھولا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ جو قریش لوگوں کی آپ نے اس مقام پر پہنچنا ہے مکہ اور طائف کے بیچ میں، نخلا کے وہاں پہ، اور کافروں کی خبر آپ نے پتہ لگانی ہے اور اپنے ساتھیوں کو مجبور قریش نہیں کا کرنا۔ تعاقب کرنا ہے۔ ہاں، اپنے ساتھیوں کو مجبور نہیں کرنا۔ انہوں نے پڑھا اس خط کو جہش نے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو عمل پہ لے کے آؤں گا، میں یہ جو رسول اللہ نے کہا اس کام کو پورا کروں گا، اور آپ لوگوں پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر جس کو شہادت کا شوق ہے وہ میرے ساتھ آ سکتا ہے، یہ کام کر سکتا ہے، ورنہ آپ پہ کوئی زبردستی نہیں۔ جتنے ساتھی تھے لوٹ مار کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بھی ابھی تک آپ لوٹ کے مار ساتھ ثابت چلیں ہوگا گے۔ بھائی جان؟ ہاں ہاں، اب میرے پیارے بھائی ٹینشن نہیں لینے کا، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن وہی نا میرے جہش، بھائی، نو ٹینشن، ہاں بتائیے آگے بتائیے۔ ہاں، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کا حملہ۔ اب حملہ آیا جب یہ بالائیں فرا ایک کان پر آئے، سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کا ایک اونٹ جس کے پیچھے یہ آ رہے تھے راہ سے بھٹک گیا۔ اب 2 صحابی جو تھے، کون کون؟ سعد بن ابی وقاص، نام یاد رکھنا دوستو، سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان، یہ جو ایک ساتھ آ رہے تھے، ان کا اونٹ راستے سے بھٹک گیا۔ یہ اس کی تلاش میں عبداللہ بن جہش سے چھوٹ گئے، وہ اپنے اور ساتھیوں کے ساتھ چلتے چلتے نخلا پہنچے۔ ٹھیک ہے، اب یہ 2 لوگ جو ہے یہ چھوٹ گئے اونٹ کی تلاش میں، وہ بھٹک گیا تھا، اور جو باقی لوگ تھے، جہش جو ہے عبداللہ بن جہش، یہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ نخلا پہنچے۔ قریش کا، اب سن میرے بھائی غور سے، میرے پیارے بھائی، قریش کا ایک تجارتی قافلہ جس میں منکا، چمڑے اور دوسرا تجارتی سامان تھا، ان کے پاس سے گزرا۔ ایک جو چور ہاں لٹیرا ہوتا ہے، جب اس کے سامنے سے تجارتی مال سامان جس کو لوٹنا ہے وہ دکھ جائے تو اس کی نیت کیا ہوگی، آپ لوگ سوچئے۔ ٹھیک ہے، اب ان کے سامنے سے گزرا، اس قافلے میں عمرو بن الحضری، عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ الخزری، اس کا بھائی نوفل بن عبداللہ بن المغیرہ، اور حکم بن کیسان ہشام بن المغیرہ کا مولا تھے۔ یہ قافلہ مسلمانوں کے قریب ہی اترا تھا، ان کو دیکھ کر وہ ڈرے۔ اب سوچو کہ جب وہ قافلہ وہاں سے گزرا اور انہوں نے ان لٹیروں کو دشمن دیکھا، کا قافلہ جب گزرا تو انہیں دیکھ کے انہوں کو دشمن ڈر لگا۔ وہ میرے آگے بھائی بتائیے بھائی۔ کوئی دشمن نہیں، وہ تجارتی قافلہ تھا دیکھیے دشمنوں کا قریش نام، کا۔ اس سمے قریش سے کیا چل رہا تھا وہ تو آپ کو بخوبی پتا ہوگا۔ نہیں، کوئی دشمنی نہیں تھی قریش سے، کوئی دشمنی نہیں تھی میرے بھائی۔ قریش جو رسول اللہ جو ہے ان کے معبودوں کو گالیاں دے رہے تھے، وہ رسول اللہ کو منع کر رہے تھے، وہ مان نہیں رہے تھے، تو قریش نے کہا کہ بھائی ہم کو سکون سے جینے دو، وہ پھر بھی نہیں مان رہے تھے، تو وہ لوگ ان پہ ایکشن لینے لگے۔ اب ڈر ور کے آپ کے رسول اللہ اور صحابہ وہاں سے ہجرت کر گئے، پھر آپ ان پہ ڈال رہے ہو کہ انہوں نے نکالا، تو قریشیوں نے آپ کے رسول اللہ کو نہیں نکالا۔
آپ کے رسول اللہ اور جو صحابہ تھے وہ خود وہاں سے بھاگ گئے، ٹھیک ہے؟ تو اور وہ جانے کے بعد ان کی کوئی دشمنی تھی ہی نہیں رسول اللہ سے، وہ چلے گئے، ان کے خداؤں کو، ان کے معبودوں کو جو گالیاں دے رہے تھا جو شخص، وہ وہاں سے چلا گیا، وہ سکون میں اپنی زندگی گزار رہے تھے. انہوں نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہم کو دشمنی ہے، نہ انہوں نے کبھی ان کے اوپر اٹیک کیا. اٹیک آپ کے رسول اللہ کر رہے ہیں. آگے سنو ابھی آپ کے رسول اللہ اور صحابیوں کی حرکت. اچھا، جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی مسلمان جو ہے وہ موجود ہے اور ہمارا یہ بزنس کا جو قافلہ کارواں جا رہا ہے، اس میں چمڑے ہے، سامان ہے، اونٹ ہے اتنے سارے، تو وہ ڈر گئے. ٹھیک ہے، آگے کیا ہوا؟ ان کو دیکھ کر وہ ڈرے، مگر اکاشا بن محض جن کا سر منڈا ہوا تھا پہاڑ سے ان کے سامنے برآمد ہوا. اسے دیکھ کر قافلہ والے مطمئن ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ عمرہ کرنے والے ہیں، ان سے کچھ خطرہ نہیں. اب وہ جو صحابی جو ٹکلے تھے یا ٹکلا کرائے ہوئے تھے، وہ ان کو نظر آئے، یہ جو قافلے والے ہیں ان کو نظر آئے، تو ان کا ٹکلا دیکھ کر ان کو لگا کہ بھائی یہ تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں بیچارے، یہ ہمارے دشمن نہیں ہے، یہ ہمارے پہ حملہ نہیں کریں گے. وہ مطمئن ہوئے. دوسری طرف اب دیکھو لٹیروں کا کیا حال ہے. دوسری طرف بتائیے بتائیے. مسلمانوں نے اس قافلے کے بارے میں مشاورت کی کہ کیا کیا جائے. یہ رجب کا آخری دن تھا. سب نے کہا اگر ہم نے ان کو آج رات چھوڑ دیا تو کل یہ حرم میں داخل ہو جائیں گے اور پھر تم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. دوسری طرف یہ مشکل ہے کہ اگر ہم نے ان کو قتل کر دیا تو ہم نے ماہ حرام کی حرمت توڑ دی. اب بیچاروں کے پاس سامنے اتنا سارا مال، لیکن دو مسئلے آ گئے ان کے پاس. ایک مسئلہ یہ کہ وہ حرام والے مہینے تھے، وہ جو مہینہ چل رہا تھا وہ حرام والا سیکریٹ منتھ تھا، اس میں لڑائیاں نہیں کی جاتی تھی. لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے ان کو یہاں پر نہیں لوٹا، ان کو نہیں مارا لوٹا تو یہ نہیں روکا، حال. ارے حرم بھائی ابھی پہنچنے سے لوٹ، روکنا. او میرے بھائی لوٹ ابھی بتاؤں گا میرے پیارے بھائی، تھوڑا صبر کرو، ایسی نہیں بول رہا ہوں میں. بتائیے میرے پیارے بھائی، ہاں، بتائیے آپ، میں سن رہا ہوں. اچھا، انہوں نے سوچا، آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم نے ان کو نہیں لوٹا، ان پہ حملہ نہیں کیا تو یہ مکہ پہنچ جائیں گے، حرم میں پہنچ جائیں گے، تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. لیکن اگر ہم نے ان کو لوٹا، ان کو مارا، تو ہم نے جو سیکریٹ منتھ ہے اس کو ہم نے پامال کر دیا، اس کی خلاف ورزی کر دی، اس میں خون ریزی کر کے. یہ ان کے سامنے ایک کنڈیشن آ گئی. ٹھیک ہے، لیکن جو لٹیرا ہوتا ہے اس کے لیے سیکریٹ منتھس یہ سب کیا معنی رکھتا ہے؟ تو کیا کیا انہوں نے، دیکھتے ہیں. ہاں بٹ ابھی تک تو بھائی جان یہ پورا اسٹوری ہاں، آپ جو سنو سنا رہے ہیں ابھی تک تو ویسا ہی سنو لگ رہا ہے کہ یہ ہاں جنگی سنو قافلے سنو جیسے ہوتا ہے کہ اسی جنگ میں تردید میں تھے. تجارتی قافلہ ہتھیار کے ساتھ آ رہا او ہے، بھائی نہیں اضافہ نہیں، ہو جائے ہتھیار، گا، دشمن میرے اسٹرانگ بھائی ہو بھائی جائے گا، اس کو روکنا میرے ہے. پیارے بھائی، میرے پیارے بھائی، جی بھائی کوئی وہ آگے لوگ، بتائیے نا، لوٹ بتائیے، آپ لوٹ ہاں بتائیے. میں بتاتا ہوں تو آپ بیچ میں جی جی غلط بتائیے. بات اس میں ایڈ نہیں کرے. کوئی وہ حملہ، کوئی غلط نہیں بھائی جان، میں تو وہی کوئی بتا رہا ہتھیار ہوں، وتھیار ایسے بھی لے کون کے سی نہیں آئے چیز تھے نہیں وہ کر لوگ. سکتے ہیں. سن لو تجارتی نا، کا. سن لو. اسی تردید میں تھے اور ان پر پیش قدمی کرتے ہوئے خائف تھے، مگر یہ لوگ دلیر ہو گئے اور سب نے دلیر. تہیہ کر لیا کہ جس پر قابو چلے اسے قتل کر ڈالو اور ان کا مال و متاع کو لوٹ لو. جب سے میں لٹیرا لٹیرا کیوں کہہ رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں. 2200 لوگ جو دیکھ رہے ہیں، آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ لوٹ مار شروع کی کس نے. اور یہ جو ابھی میں نے سٹوری بتایا، یہ مجھ سے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوٹ مار کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاں تاریخ والوں نے ہی لکھا ہے. دیکھو کیا، پھر سے یہ سٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں. اسی تردید میں تھے اور آپ نے ان پڑھ پر لیا.
میں پھر سے پڑھ رہا ہوں لوگوں کے لیے، اسی ہاں پھر سے تردید میں پڑھیے تھے اور ان پر پیش قدمی کرتے ہوئے خائف تھے، مگر یہ لوگ دلیر ہو گئے اور سب نے تہیہ کر لیا، سب نے فیصلہ کر لیا کہ جس پر قابو چلے اسے قتل کر ڈالو اور ان کا مال و متاع کو لوٹ لو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس میں رسول اللہ اور اللہ کا رول اس میں بہت زبردست ہے، وہ ابھی آنے والا ہے وہ آگے آنے والا ہے، آپ لوگ سنتے رہیے۔ اچھا، عمرو بن الحضری کا قتل۔ واقدی بن عبداللہ یتیمی نے عمرو بن حضرمی کو اپنے تیر کا نشانہ بنایا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو وہ کارواں میں ایک جو شخص ہے واقدی بن عبداللہ، ان کو اپنی تیر کا نشانہ بنایا اور قتل کر دیا۔ اب وہ بیچارے کارواں لے کے اپنا بزنس کارواں لے کے جا رہے تھے، انہوں نے لوٹ مار کا ارادہ کیا، ایک کو قتل کر دیا۔ نیز انہوں نے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو گرفتار کر لیا، ایک کو مار دیا، دو کو گرفتار کر لیا۔ البتہ نوفل بن عبداللہ بھاگ گیا، اس میں سے جو قریش کا جو قافلہ میں سے ایک کا نام نوفل بن عبداللہ ہے، وہ وہاں سے بھاگ گیا اور ان کے ہاتھ نہ آ سکا۔ عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھی اس قافلہ اور دونوں قیدیوں کو لے کر مدینہ میں رسول اللہ کے پاس آ گئے، لوٹ مار کی، دو قیدی پکڑے، مدینہ آئے رسول اللہ کے پاس۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن جہش کی اولاد میں سے کسی نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مال غنیمت میں سے خمس رسول اللہ کا ہے۔ اس وقت تک اللہ نے غنیمت میں خمس فرض نہیں کیا تھا، 1/5 جو ہے وہ رسول اللہ کے لیے انہوں نے نکال دیا، حالانکہ ابھی تک اللہ نے فکس نہیں کیا تھا۔ لوٹ مار میں سے جو 1/5 مال ہے وہ رسول اللہ کو جائے گا، یہ اللہ نے فکس نہیں کیا تھا، لیکن لوٹیروں نے پہلے سے ہی وہ نکال کے رکھ دیا۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے اب رسول اللہ کا ایک اچھا کیریکٹر آپ کے سامنے آئے گا، کیا آئے گا وہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے خمس کو رسول اللہ کے لیے علیحدہ کر لیا اور باقی غنیمت تقسیم کر دی۔ جب یہ رسول اللہ کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تم کو مائے حرام میں قتال کا حکم نہیں دیا تھا۔ اوئے ہوئے میرے پیارے رسول اللہ، میرے پیارے رول ماڈل کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ غلط کیا، میں نے تو تم کو حکم ہی نہیں دیا تھا قتال کہ کرنے ماہ کا۔ حرام میں قتلال کرنا۔ ہاں، کتنے میرے پیارے رسول ہے، قربان جاؤں میرے رسول اللہ پہ، ان کے بے شک اگر آپ واقعی قتل میں پہ۔ قربان جاتے تو ماشاء اللہ آخرت بھی آپ کی ہوتی۔ اللہ اللہ، آگے سنتے ہیں۔ چلیے آپ نے قافلہ اور قیدیوں کو وہیں روک دیا اور اس میں سے کسی حصے کو قبول نہیں فرمایا، میرے پیارے رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کے اس ارشاد سے ان لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ ہمارا حجت المرتدین ایڈم سیکر کہتا ہے نا، میرے جان کے طوطے، تو یہاں پہ اس کے تو ہمیشہ توتے میرے اڑے رہتے ہیں۔ آگے فرمائیے۔ میرے ہاں، تو یہ جو ہے رسول اللہ کی بات سن کے ان کی جان کے، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ سمجھے کہ مارے گئے۔ دوسرے مسلمانوں نے بھی ان کو اس حرکت پر ملامت کی اور کہا کہ تم وہ کر گزرے جس کا تم کو حکم نہ تھا، مائے حرام میں لڑے حالانکہ تم کو اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ دوسری طرف قریش کہنے لگے کہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے مائے حرام کی حرمت توڑ دی، اس میں خون ریزی کی، مال لوٹا اور قیدی پکڑ لیے۔ مکہ کے مسلمانوں نے اس الزام کی کہا کہ یہ جو کچھ ہوا وہ شعبان میں ہوا ہے۔ اب یہ بہانے بازی انہوں نے شروع کر دی، کیونکہ وہاں پہ قریش نے کہا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں لوٹ مار لوگ جو سیکریٹ منتھ کا بھی انہوں نے خیال نہیں رکھا۔ اچھا، نیز یہودیوں نے اس واقعے کو رسول اللہ کے لیے شگن بدقرار دینے کے لیے کہا کہ
عمرو بن الحضری کو واقد بن عبداللہ نے قتل کیا. عمرو نے لڑائی معمور کی. حضرمی اس میں حاضر تھا اور واقدی نے اسے مستعال کر دیا، مگر اللہ نے ان کے دعوے کو خود ان پر پلٹ دیا اور وہی تباہ ہو گئی. اچھا، اب یہاں پہ رول آ رہا ہے میرے پیارے اللہ کا، خدا کا رول آ رہا ہے، اللہ کا رول آ رہا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، یہاں پہ معاملہ یہ ہوا کہ پہلے تو خود رسول اللہ کو یہ عمل غلط لگا، اور جو وہاں کے جو مسلمان تھے جو گئے نہیں تھے، انصاری لوگ جو تھے، ان کو یہ کام جو ہے غلط لگا. رسول اللہ کو بھی غلط لگا، انصاریوں کو بھی غلط لگا. اس کے بعد قریش کے لوگ تو پہلے سے کہہ ہی رہے تھے کہ یہ لٹیرے لوگ ہیں، انہوں نے سیکریٹ منتھ کا بھی خیال نہیں رکھا. لیکن اب دیکھیے اللہ پکچر میں آ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. حسیرہ ان جنگ کی رہائی. اچھا، جب اس واقعے کے متعلق زیادہ میگویاں ہونے لگی، اللہ عز و جل نے یہ آیت رسول اللہ پر نازل فرمائی، یسألونک عن الشہر الحرام، چیپٹر 2 سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 217 اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی. لوگ تم سے ماہ حرام میں قتال کی بابت دریافت کرتے ہیں. جب اللہ نے اس معاملے کے متعلق یہ وحی نازل فرما دی، اور اس طرح وہ خوف جو مسلمانوں کو اس سے لاحق ہو گیا تھا جاتا رہا، رسول اللہ نے قافلہ اور دونوں قیدیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. ابھی تک آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو لوٹ مار کی اور ایک کو مار دیا، دو کو قیدی بنا کے لایا سیکریٹ منتھ میں، یہ کام رسول اللہ کو پہلے غلط لگا، مسلمانوں کو غلط لگا. اب اللہ یہاں پہ آیت نازل کر کے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی غلط نہیں ہے، مست کام کیا تم لوگوں نے. جیسے ہی آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی، مسلمانوں میں جو وہ خوف تھا، وہ گلٹی فیلنگ تھی کہ ہم نے غلط کام کیا، وہ گلٹی فیلنگ چلی گئی ان کی. اور رسول اللہ جو پہلے لوٹ مار کا مال انہوں نے نہیں لیا تھا، انہوں نے وہ قبول کر لیا ابھی. اور یہ بھائی ہمارے جب اللہ آئے ہیں، ان کا انٹرنیٹ خراب ہو گیا ہے، یہ نکل گئے ہیں، لیکن میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں. اچھا، اب رسول اللہ جو پہلے وہ لوٹ مار کا مال نہیں لیے تھے، اب انہوں نے وہ ایکسپٹ کر لیا. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے کیا ہوا. قریش نے اچھا ہاں، دونوں قیدیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. قریش نے ایک وفد کے ذریعے آپ سے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو فدیہ دے کر، یعنی فروتی دے کر رہائی کی درخواست کی. اب ایک تو ان کا مال لوٹا، ان کے دو آدمیوں کو انہوں نے قیدی بنا لیا. بیچارے وہاں قریشی ان کو فروتی کا رقم دینے کے لیے تیار ہے کہ بھائی تم نے ہمارا مال بھی لوٹ لیا، ہمارے ایک آدمی کو بھی مار دیا، اب یہ جو دو بندوں کو تم نے قیدی بنایا ہے، کم سے کم ان کو اپنا فروتی کے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دو، ہمارے لوگوں کو، دو لوگوں کو. اچھا، اب چوری تو چوری، اوپر سے سینہ چوری دیکھیے. آپ نے ان سے فرمایا کہ جب تک ہمارے آدمی سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان بخیریت یہاں نہ آ جائیں، ہم فدیہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں تم نے ان کو قتل نہ کر دیا ہو. اچھا، یہ دو لوگ کون ہیں؟ اس کو سمجھیے گا غور سے میرے دوستو. یہ جی، جن دو کو نبی لوگ نے اسلام مقرر کیا تھا. نہیں، یہ دو لوگ وہ ہے جو بھٹک گئے تھے، جن کا جب یہ پورے ایک ساتھ نکلے تھے لوٹ مار کرنے کے لیے، تو جو دو لوگ تھے، کون کون، میں سعد نام بن پھر سے بول ابی دیتا ہوں. وقاص اور دوسرا سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان.
یہ جی دو عتبہ بن لوگ جو ہے وہ بھٹک گئے تھے، ان کا اونٹ جو ہے راہ بھٹک گیا تھا، اور یہ دو لوگ اپنے جو لٹیرے کی جو کمپنی تھی اس میں سے الگ ہو گئے تھے. تو یہاں رسول اللہ اس کا بھی الزام ان پہ ڈال رہے، قریش پہ. جب انہوں نے کہا کہ بھائی ہم فروتی کی رقم دے کے آپ کو دیتے ہمارے دو لوگوں کو چھوڑ دو، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ دو ہمارے آدمی سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن کیسان، یہ دونوں جب تک صحیح سلامت ہمارے پاس نہیں آ جاتے، ہم فدیہ لے کے فروتی کا رقم لے کے آپ کے دو آدمیوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ آپ کے لوگوں نے ہمارے ان دو لوگوں کو مار دیا ہے. حالانکہ وہ بھٹک گئے تھے. اچھا کیا ہوتا ہے پھر؟ اگر ایسا ہوا تو پھر ان کو، اچھا اگر ان لوگوں نے اگر قتل کر دیا، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ تم نے ان کو قتل کر دیا ہے، اگر ایسا ہوا تو پھر ان کے عوض میں ہم تمہارے آدمیوں کو قتل کریں گے. مگر پھر وہ دونوں آ گئے اور رسول اللہ نے فدیہ لے کر یعنی فروتی کی رقم لے کر ان دونوں قیدیوں کو رہا کر دیا. ان میں سے حکم بن کیسان اسلام لے آئے اور بڑے اچھے مسلمان بنے، رسول اللہ ہی کے پاس رہ گئے، اور ہر معنی کے واقعے میں شہید ہوئے. ایک دوسرے واقعے میں ایک ان کا بندہ جو ہے وہ شہید ہو گیا. اب آپ دیکھیے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا جو میں بتایا؟ میں نے آپ بھائی صاحب لوگوں سمجھ کو، میں آیا. ہاں میرے خیال سے لوگوں کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ جی ایک تو سیکریٹ منتھ میں سمرائز کر دیتا ہوں، اور اسی پہ ہمارے مومنوں سے یہ سوال رہے گا کہ ایسے خدا، ایسے رسول جو کہ لوٹ مار کر رہے ہیں، کیا آپ ان کو رسول اور نبی مانو گے؟ سمرائز کر دیتا ہوں کہ جب مدینہ رسول اللہ آئے، انہوں نے پہلے کچھ لوگوں کو علم دے کر جو تجارتی قافلہ جاتا تھا قریش کا، ان پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا. ایک دو بار ایسا ہوا کہ جس وقت میں وہ پہنچے اس کے ایک دن پہلے ہی وہ تجارتی قافلہ جو ہے وہ نکل گیا تھا، تو ان کی قسمت اچھی تھی، وہ بچ گئے. اب اس بار کیا ہوا؟ اس بار انہوں نے جس کو دے کر بھیجا، وہاں پہ ان کو یہ قافلی جو تجارتی قافلہ ہے وہ مل گیا. وہاں پہ ان کے سامنے یہ مشکل آئی کہ بھائی سیکریٹ منتھ چل رہا ہے، ان کو مارے یا نہیں مارے. اگر نہیں ماریں گے تو یہ چھوٹ جائیں گے ہم سے، حرم میں پہنچ جائیں گے. لیکن انہوں نے پھر بھی کیا کیا؟ مارا ان کو، ایک کو مارا، دو کو قیدی بنایا، اور دو کو قیدی بنایا، ایک بھاگ گیا، اور وہ لے کے گئے لوٹ کا مال. رسول اللہ کے پاس جب پہنچے اور انہوں نے 1/5 جو ہے وہ رسول اللہ کے لیے نکالا لوٹ کا مال، اور باقی انہوں نے بانٹ لیا. رسول اللہ کو جب یہ پتا چلا، جب آئے رسول اللہ، تو رسول اللہ نے کہا یہ تو تم نے غلط کیا، میں نے تو تم کو سیکریٹ منتھ میں، مقدس مہینوں میں میں نے تم کو تو قتال کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، میں یہ مال نہیں لوں گا. انہوں نے قیدیوں کو اور وہ مال کو روک دیا. اس کے بعد مسلمانوں نے بھی ان جو مہاجرین تھے جنہوں نے یہ کیا تھا ان کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ غلط کام کیا، تم کو رسول اللہ نے حکم نہیں دیا تھا ابھی تک. اب اس کے بعد جو یہودی تھے وہ بھی ٹوکنے لگے. اس کے بعد جو قریش تھے جن کو لوٹا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ محمد اور اس کی قوم کیسی ہے، یہ سیکریٹ منتھ میں بھی ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، قیدی بنا رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں. اس سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے کہا کہ وہ سیکریٹ منتھ تھا ہی نہیں، وہ شعبان میں انہوں نے مارا. اللہ کو یہ برداشت نہیں ہوا. اللہ نے آسمان سے جبرائیل کے ذریعے سے آیت نازل فرما دی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217. اللہ نے کہا کہ کوئی غلط نہیں ہے، لڑائی سے زیادہ یعنی یہ لوٹ مار کرنا تو غلط ہے، لیکن اس سے زیادہ غلط یہ ہے کہ تم کسی کو اپنے دین پہ رہنے نہ دو، تم بے دخل کر دو، حالانکہ
मक्का वालों ने, कुरैशियों ने रसूलुल्लाह को बेदखल नहीं किया था, ना मुसलमानों को बेदखल किया था। दोनों बार जो हिजरत हुई थी वो खुद रसूलुल्लाह और उसके सहाबी खुद से वहां से भाग गए थे। तो ये इल्जाम भी अल्लाह का गलत, मुसलमानों का गलत। खैर, यहाँ पे अल्लाह ने कहा कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया। जैसे ही ये आयत आसमान से नाजिल होती है, मेरे रसूलुल्लाह, मेरे प्यारे रसूल, मेरे प्यारे आका, जो अब तक उन्होंने लूटमार का माल एक्सेप्ट नहीं किया था, आयत नाजिल होते ही उन्होंने लूटमार का माल एक्सेप्ट कर लिया, 1/5। 2 कैदियों को भी अपने कब्जे में ले लिया। इतना करने के बाद कुरैशी बेचारे वो कहते हैं कि हमारे 2 शख्स को जो आपने गिरफ्तार करके रखा है, कैदी बनाया है, फिरौती ले लीजिए, हमसे पैसे ले लीजिए, हमसे माल ले लीजिए, लेकिन उनको छोड़ दीजिए, उनकी जान को बख्श दीजिए। रसूलुल्लाह कहते हैं कि हमारे 2 आदमी जो छूट गए थे, हमें अंदेशा है कि तुमने उन्हें मार दिया है, जब तक वो सही सलामत नहीं आएंगे, हम फिदिया लेकर आपके इन 2 लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो उनको तो कुरैशियों ने पकड़ा भी नहीं था, उनको कुछ नुकसान नहीं किया था, वो तो खुद भटक गए थे। वो जैसे तैसे करके जब आए और देखा रसूलुल्लाह ने कि सही सलामत है, तब फिरौती कबूल करके रसूलुल्लाह ने उन दोनों को छोड़ा। ये था समरी। अब मुझे बताइए कि भाई लूट मार करने वाले शख्सियत को आप रसूल नबी कैसे मान सकते हैं? और इसी के साथ मैं वेलकम करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हुज्जतुल मुर्तदीन, इमाम मुर्तदीन, अल्लामा मुफ्ती हजरत एडम साहब अहले चॉइस फिरके से। आपका बहुत बहुत स्वागत है एडम भाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद एज वेल। वो बड़े जोर खरोश से हमें आवाजें दे रहे थे कि हम लाइव में आ जाइए। लेकिन साहिल साहब, एक बात तो है कि आज की जो लाइव स्ट्रीम है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया से कोई मुसलमान आके इस बात को डिफेंड कर सके। क्यों? इसकी एक रीजन है कि पाकिस्तान में रहते हुए, जहां पे हमें बहुत सारा कुछ ओपनली बता दिया जाता था, मैंने ये बात नहीं सुनी थी। ये नहीं हमें बताया गया था। हमें भी नहीं पता था। और जिस वक़्त मैंने इस्लाम को, मुझे किसी ने सबसे पहले बताया कि यार तुम्हारी तो बदर भी डिफेंसिव नहीं थी। मैं कहा क्या बकवास कर रहे हो पागल के बच्चे। वो जब हम मक्का से मुसलमान निकले तो इन्होंने अटैक किया कि नहीं हम इन्हें मदीना में भी नहीं रहने देंगे। मैं कहा नहीं, हेलो, जाके पढ़ो, तुम्हें पता लगे। तुम्हारे मोहम्मद ने 4 अटैक्स किए थे। 4 अटैक्स किए थे काफिलों के ऊपर, मक्का के। तो जो 3 अटैक्स थे वो पूरे नहीं हो सके थे। उन्होंने अपने रास्ते बदल लिए थे और वो काफिले लूटे नहीं जा सके। चौथा वाला पकड़ लिया इन्होंने रात के अंधेरे में। अभी आपने पढ़ा है, प्रोबेबली आपको पता लगा होगा कि शाम के वक़्त तीर मारे इन्होंने, शुरू किया तीरंदाजी की। तो वो जो है जब ये, तो उसके बाद उन्होंने आके अटैक किया कि तुम तो लुटेरे हो गए हो। मैंने कहा बकवास कर रहे हो तुम साले, कुत्ते के बच्चे, एवें इल्ज़ाम धर रहे हो। अच्छा, अब उस बंदे को, जो बंदा मुझसे बात कर रहा था, वो भी हमारा यूजुअली जिस तरह हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, उसको भी कोई इतना ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन उसने मेरे ज़हन में एक सवाल छोड़ दिया। नाउ इमेजिन आई वाज़ अ मुस्लिम एट दैट टाइम, राइट? उसने मेरे ज़हन में सवाल छोड़ दिया और तो मैंने इसको सर्च करना शुरू किया। जब मैंने इसको सर्च करना शुरू किया, अभी आप तारीख़ तिबरी बता रहे हैं। यही वाक़या सीरत उन नबी इब्न इसहाक में भी लिखा है। यही वाक़या इब्न कतीर ने भी बयान किया है। बदर डिफेंसिव थी नहीं, बदर रिटेलिएशन के तौर पे थी। मोहम्मद ने 4 काफिले लूटने की कोशिश की और एक काफिला लूटने के लिए मोहम्मद ने 60 से 80, अब मैं आपको बताता हूं कि कहा यह जाता है ना कि मदीना में जब लोग थे तो वो सिर्फ 47 थे। और आपने देखा होगा कि मैंने जितनी दफा भी ये बात बोली थी कि मक्का में लोग जो थे वो 47 के करीब थे, मैंने इसको रिजेक्ट किया अमूमन। मैंने कहा जी 47 से 90 के दरमियान में कहीं पे।
وہ ریجیکٹ کرنے کی وجہ یہی ہے کیونکہ ریڈ آن بوات جو تھی نا، بوات تھی یا خرار تھی، ان دونوں میں سے کوئی ایک، میں ابھی دوبارہ بوات ویریفائی ہے. کر لوں گا، ہم. جس پہ 60 سے 80 لوگوں کا لکھا ہوا ہے، اور وہ مہاجر تھے، یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ تھے. تو اس کا ایگزیکٹلی مطلب ہے انصاری کہ کوئی نہیں تھا. ہاں، اس کا مطلب ہے کہ 47 لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تقریباً 90 لوگوں نے یا 80 پلس لوگوں نے ہی ہجرت کی تھی، کیونکہ محمد خود نہیں گیا تھا اس کے اندر. اٹ واز لائک اگر آپ محمد کی ہسٹری دیکھیں، ابھی ہم اس 3 ریٹس کی بات کریں، میں نے کہا تھا کہ میں ایک سٹریم بناؤں گا کمپلیٹ اس کے اوپر. محمد نے 8 میجر بیٹلز میں حصہ لیا ہے اور 18 ریڈز میں حصہ لیا. اچھا، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ریڈ ہوتی ہے نا، ریڈ وہ اوفینسو ہوتی ہے، یعنی کہ وہ تو یعنی مسلح خود اپنے منہ سے مانتے ہیں کہ محمد نے 18 ریڈز کی ہیں، ریڈنگ پارٹی کے اندر رہ کے خود 18 ریڈز کی ہیں، 8 بیٹلز لڑی ہیں، 18 ریڈز کی ہیں. اس کے علاوہ محمد نے 38 ملٹری آپریشنز بھیجے ہیں. فار ایگزامپل، اگر ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ملک کا پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے، لیٹس ٹیک مودی صاحب، ٹھیک ہے، وہ خود لڑائی میں نہیں جائیں گے، وہ اپنے آرمی ملٹری چیف ان سٹاف کو کہیں گے کہ بھائی جان اس جگہ کے اوپر فوجیں لے کے جاؤ اور اٹیک کرو. ہی ول نیور گو ہمسیلف. تو اس کو کہتے ہیں ملٹری آپریشن کے لیے بھیجنا. اس میں کمانڈر ان چیف محمد نہیں تھا، لیکن محمد نے ساری اسٹریٹجک ڈائریکشنز دی ان کو کہ کدھر سے جاؤ، کہاں جاؤ، کتنے لوگ جاؤ اور کب اٹیک کرو. محمد پلانڈ 38 military operations اینڈ اس نے 18 ریڈز میں خود حصہ لیا، 8 بیٹلز میں خود حصہ لیا. اور یہ سارے کام کتنی دیر میں ہو رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے کام صرف اور صرف 9 سال میں ہو رہے ہیں. امیجن کریں اگر محمد نے 9 سال میں 8 بیٹلز میں خود حصہ لیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 1.2 سال کے اندر محمد ایک بیٹل لڑتا تھا. اب لیکن 18 میجر ریڈز میں جو اس نے خود حصہ لیا، تو یہ اب آپ کے بن گیا 18 جمع 8 26. اس کو اگر ہم 9 پہ ڈیوائیڈ کریں تو اس کا مطلب ہے ایک سال میں محمد نے 2.8 لڑائیاں خود لڑی. ایک لڑائی کو، ایک بیٹل کو، ایک ریڈ کو لڑنے کے لیے اگر آپ کو 1.25 مہینے کی پلاننگ چاہیے، تو محمد نبوت کا کام کب کر رہا تھا، اسلام کو پھیلانے کے لیے تبلیغی کام کب کر رہا تھا؟ کیونکہ وہ تو ہر وقت لڑائیوں کے لیے تیار ہو رہا ہے، وہ تو ہر وقت لڑائیاں کر رہا ہے. 2.8 بیٹلز ایوری ایئر بنتی ہیں محمد کی، جو اس میں انہیں خود پارٹیسپیٹ کیا. ناؤ اگر آپ اس کے اندر 38 بیٹلز وہ بھی ڈال لو جس کی اس نے پلاننگ کی اور خود حصہ نہیں کیا مگر پلاننگ کی ہے. اب آپ پلاننگ جو جس میں خود حصہ کیا وہ بھی پلانڈ ہے، جس میں اس نے خود ریڈ کیا وہ بھی پلاننگ ہے، اور جس میں اس نے صرف لوگوں کو بھیجا وہ بھی پلاننگ ہے. تو ٹوٹل 64 بیٹلز کو اگر آپ 9 سالوں کے اوپر ڈیوائیڈ کرو تو محمد نے ایک سال میں 7 بیٹلز کی پریپریشن کروائی، 7 بیٹلز کا بیٹل پلان لکھا، 7 بیٹلز کے لیے کام کیا. سو ان ایسنس اپروکسیمیٹلی ایوری 2 months میں وہ ایک بیٹل کے لیے لوگ بھیجتا تھا، ایک بیٹل کے لیے. اب اگر ہم بدر کو ہی صرف دیکھیں، اور مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ آج لوگ نہیں آنے، لہذا میں سمری ذرا بیان کر دوں تاکہ جو لوگ آئیں ان کو کم از کم پتا ہو. بدر کو اگر دیکھیں تو بدر سے پہلے جو اچھا، وہ حمزہ، ایمان، اینڈ سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، وہ جو ایمان فائٹر اتنا جوش و خروش سے آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ لوٹ مار کہاں ہے، لوٹ مار کہاں ہے، کہاں لوٹا، تو جب وہ اصل واقعہ آیا لوٹ مار کا تو تو چچا بھاگ گیا. پتلی گلی پکڑ ساحل بھائی، صرف وہی ساحل بھائی صرف وہی نہیں بھاگا، 3 مومن نیچے بیٹھے تھے وہ بھی بھاگ گئے. سر مسلمانوں کو یہیں مسلمانوں کو ان بیٹلز کا پتہ ہی نہیں ہے. لیٹ می بدر تک جانے کی ذرا میں واقعہ اپنا فنش کر دیتا ہوں، پھر ہم مزید گپ شپ ٹھیک ہے لگاتے ٹھیک ہیں. ہے بدر اوکے. کے لیے سب سے پہلی بیٹل ہوئی تھی حمزہ جو ایکسپیڈیشن آف حمزہ ابن عبد المطلب کی ہے. یہ ہوئی تھی جناب مارچ 632 اے ڈی کے اندر، ٹھیک ہے. اس میں 30 سے 40 کے قریب لوگوں کو پارٹیسپیٹ کروایا تھا. دوسری بیٹل جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی
उबैदा इब्ने अल हारिथा के थ्रू, जो अप्रैल 623 में हो रही है। सर देखें, मार्च 623, अप्रैल 623, सिर्फ 1 महीने के बाद। उसके बाद जो तीसरी के ऊपर अगर आप आते हैं, थर्ड एक्सपीडिशन, वो मई 623 में हो रही है। मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने ऊपर नीचे। चौथी जो वदान की थी वो अगस्त 623 में हो रही है। आपने मई के बाद जून और जुलाई छोड़ा है सिर्फ, अगस्त 623, 2 महीने के बाद अब आपकी ये तीसरी चल गई। उसके बाद आपकी बवात की वो अक्टूबर में हो रही है। तो अगस्त 623 में वदान की, अक्टूबर 623 में बवात की। उसके बाद जो एक्सपीडिशन ऑफ बदर है उसका जो बैकग्राउंड बयान किया जाता है, वो बयान किया जाता है जो आपने भी बयान किया निखाला की, वो अक्टूबर 623 के अंदर ही एक और पैरेलल मूवमेंट शुरू हुई थी इस साइड की, जिसमें मोहम्मद ने खत देके भेजा था कुछ साथियों को। तो इमेजिन करो कि विद इन अ मंथ की स्पैम में कटक 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 2 महीने का वक्फा और फिर 2 कटक कटक विद इन अ मंथ एंड देन बदर। सो अब इमेजिन करो कि देन व्हाट यू आर सेइंग इज कि बदर किसी सूरत में डिफेंसिव पोजीशन मानी नहीं जा सकती अगर आप इन तमाम बैटल्स को देखो। और ये मैंने 1-2 बार में जब मुस्लिम आए थे उन्होंने कहा था कि बदर डिफेंसिव है, मैंने कहा था कैसे डिफेंसिव है, तुम उनके काफिले लूट रहे थे तो वो अपने आप को रिवेंज भी ना करते, प्रोटेक्ट भी ना करते। बदर वाज नॉट डिफेंसिव। मोहम्मद ने एक एक महीने के वक्फे से 3 इकट्ठी, 2 महीने छोड़ने के बाद 2 इकट्ठी, 5 लड़ाइयां फेंकी, रेड्स फेंकी। और किस पे फेंकी? उसने किसी मिलिट्री लोगों के ऊपर नहीं फेंक रहा, वो काफिलों के ऊपर फेंक रहा है, काफिलों के ऊपर फेंक रहा है। Exactly. And that is what the subject of today's stream is. तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना है, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।